अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, नईम नासिफ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा रासिख, हमारे मुफ्ती हैं, आलिम दीन हैं, और ये जो प्रोग्राम है आपका सवाल, उसमें हमारे मेहमान होते हैं और आपके सवालात के जवाब देते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा शेख, जो पहला सवाल है वो ये है कि अगर नमाज वितर में दुआए वितर जो है वो कोई शख्स भूल जाए तो इस पे सजदा साहब लाजिम होगा? अगर नमाज वितर में कोई शख्स दुआए कनूत पढ़ना भूल जाए तो उस शख्स पर सजदा साहब लाजिम नहीं है। उसकी वजह यह है कि वितर के अंदर दुआए कनूत पढ़ना ये एक मुस्तहब अमल है। अगर कोई शख्स भूल जाए या जानबूझकर भी छोड़ दे तो इंशाअल्लाह ऐसे शख्स पर सजदा साहब करना लाजिम नहीं आएगा। उसका वितर जो है वो दुआ के बग़ैर भी दुरुस्त है, और अगर वो दुआ पढ़ लेता है तो इंशाअल्लाह वो अजर का मुस्तहिक होगा और उसको ज़्यादा सवाब जो है हासिल होगा। अच्छा, अगर पहले तशहुद में दुरूद शरीफ रह जाए, कोई शख्स ना पढ़ सके, तो इस पे भी सजदा साहब है कि नहीं? पहले तशहुद के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ना लाजिम और ज़रूरी नहीं है, बल्कि बाज़ अहले इल्म के नज़दीक पहले तशहुद में दुरूद शरीफ पढ़ना साबित ही नहीं है। तो जब एक चीज़ लाजिम और ज़रूरी ना हो और वो ना पढ़ी जाए तो ऐसी जगह पर, ऐसे मौक़े पर सजदा साहब लाजिम नहीं होता। और इसी तरह वो तमाम मुस्तहब्बात जो नमाज के अंदर मुस्तहब का और सुन्नत का दर्जा रखती हैं, ऐसी गलतियाँ या ऐसी चीज़ें छोड़ दिए जाने पर भी सजदा लाजिम नहीं होता। तो तशहुद के अंदर, यानी पहले तशहुद के अंदर दुरूद शरीफ चूँकि लाजिम नहीं है, मुस्तहब अमल है। बाज़ के नज़दीक तो साबित नहीं है और बाज़ कहते हैं कि मुस्तहब है। और अगर कोई शख्स तशहुद के अंदर पहले तशहुद में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता तो इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी सजदा साहब लाजिम नहीं होगा। अच्छा, ये बताइएगा क्या सजदा साहब करने से पहले गर्दन को हल्का सा दाएं तरफ मोड़ना ज़रूरी है? ये अमल भी दीगर कई एक आमाल की तरह जहालत और लाइल्मी पर मबनी है कि आदमी सजदा साहब करने से पहले सलाम फेरे, एक तरफ सलाम फेर दे और उसके बाद जो है वो सजदा साहब करे, या अगर वो सलाम नहीं फेरता तो एक तरफ गर्दन जो है वो थोड़ी सी मोड़ कर उसके बाद जो है वो सजदा साहब करे। तो ये सारे तरीके जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही तरीका साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो दोनों तरफ सलाम फेरने से पहले सजदा साहब किया करते थे या दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद सजदा साहब किया करते थे। ऐसा कोई भी तरीका कि जिसमें एक तरफ सलाम फेर कर सजदा साहब करना या एक तरफ गर्दन को थोड़ा सा फेर कर सिर्फ इशारा करके सजदा साहब करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से और किसी भी नस से ये बात साबित नहीं है। सजदे का हमें वही तरीका अपनाना चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया, जो सहाबा कराम ने आपसे नकल किया और हम तक सही अहादीस के ज़रिए पहुँचा है। अच्छा शेख, ये बताइएगा, ये उमूमन हमारे आइम्मा से ये गलती हो जाती है, वो भूल जाते हैं, कहना चाहिए कि जब उठना था तो वो बैठ गए और किसी ने निशानदेही कर दी, सुबहान अल्लाह कह दिया, या बैठना था तो वो उठ गए तो निशानदेही होगी फ़ौरी और फिर फ़ौरी उन्होंने तस्हीह भी कर ली। तो ये तस्हीह जब कर ली फ़ौरी तो इस पे भी सजदा साहब है? नमाज में अगर इमाम गलती कर ले और मुक्तदी जो हैं वो लुक़मा दे दें और इमाम उसकी इस्लाह भी कर ले तो इस हवाले से अहले इल्म के यहाँ दो आरा पाई जाती हैं। एक राय तो ये पाई जाती है कि चूँकि इमाम ने उसकी इस्लाह कर ली है, उस गलती को उसने कवर कर लिया है, लिहाजा उस शख्स पर सजदा साहब लाजिम नहीं है। जबकि बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि नहीं, उसको भी सजदा साहब करना होगा। और इनकी दलील सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने 2 रकत अदा करने के बाद तशहुद में बैठने की बजाय खड़े होने के लिए अभी हरकत ही की थी तो लोगों ने सुबहान अल्लाह कह दिया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बैठ गए और नमाज के आखिर में आपने सजदा साहब किया। तो ये रिवायत जो है इमाम बहकी ने इसको मौकूफ़न और बाज़ तुरक के अंदर ये बात भी मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये जो सजदा साहब किया था, इमाम बहकी कहते हैं कि हाज़िही सुन्ना,
یہی سنت ہے۔ تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر امام نے اصلاح بھی کر لی ہے اور اس غلطی کو کور بھی کر لی ہے تو بھی وہ سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ سہو کا معنی ہے بھولنا۔ تو امام تو بھولا ہے، تو جب وہ بھولا ہے، اگرچہ مقتدیوں کے لقمہ دینے سے اس نے اپنی اصلاح کی ہے، لہٰذا اس بھول پر بھی اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت کے بعد تشہد بیٹھنا بھول جائے اور پھر وہ تیسری رکعت کے بعد بھی تشہد نہ بیٹھے، تو کیا وہ چوتھی رکعت کے بعد سجدہ سہو کرے گا اور سلام پھیر دے گا؟ جبکہ لوگ اس کی نشاندہی بھی کریں، اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے امام صاحب سے کہا کہ آپ تیسری کے بعد کر لیتے، جب ہم آپ کو نشاندہی کر دی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تیسری کے بعد تشہد بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر امام دوسری رکعت میں تشہد نہیں پڑھتا تو وہ پھر تیسری رکعت میں جا کر تشہد نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تشہد 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے، 3 رکعتوں کے بعد نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسے امام کو چاہیے کہ وہ چاروں کی چاروں رکعتیں ہی ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھے اور آخر میں جا کر وہ سجدہ سہو کر لے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر دوسری رکعت میں کوئی شخص تشہد نہیں بیٹھ سکا تو اب وہ کہے کہ چلیں جی میں تیسری رکعت میں تشہد بیٹھ جاتا ہوں، دوسری رکعت والا تشہد میں تیسری رکعت میں کر لیتا ہوں تاکہ تشہد کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہ طریقہ جو ہے درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے بخاری مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور آپ کا عمل جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھائی اور آپ پہلا تشہد بھول گئے۔ تو جب آپ پہلا تشہد بھول گئے تو پھر آپ نے تیسری رکعت پہ جا کر تشہد نہیں کیا، بلکہ آپ تیسری رکعت پہ بھی کھڑے ہو گئے اور چوتھی رکعت پوری کی، اور چوتھی رکعت کے بعد آپ نے تشہد کیا، اور نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے 2 سجدے جو ہیں سجدہ سہو وہ کر لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں تشہد نہیں بیٹھتا اور وہ تیسری رکعت میں جا کر بیٹھ جاتا ہے تو یہ گویا کہ 2 غلطیاں ہو جائیں گی۔ دوسری رکعت میں تشہد نہ بیٹھنا بھی غلطی ہے اور تیسری رکعت میں جا کر تشہد بیٹھ جانا بھی غلطی ہے۔ تو اصل طریقہ یہی ہے کہ دوسری رکعت پہ آپ تشہد بیٹھیں۔ اگر آپ دوسری رکعت پہ تشہد نہیں بیٹھے تو پھر تیسری پہ نہیں بیٹھنا، بلکہ آخر پہ جا کر ہی آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے گا کہ سجدہ تلاوت سے کون سا سجدہ مراد ہے؟ جی، سجدہ تلاوت سے مراد وہ سجدہ ہے جو قرآن مجید کے اندر ایسی آیات جن میں سجدہ کرنے کا تذکرہ موجود ہے، جب انسان ان کی تلاوت کر رہا ہو اور ان آیات پر پہنچے تو اس وقت انسان کو سجدہ کرنا چاہیے۔ تو یہ سجدہ جو ہے تلاوت کے دوران کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں ہے تو بھی یہ سجدہ کیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص نماز میں نہیں ویسے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو بھی یہ سجدہ جو ہے یہ کیا جائے گا۔ یہ سجدہ قرآن مجید کے اندر 15 مقامات پر موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مقامات پر سجدہ کیا کرتے تھے، اور ہر قرآن مجید کے حاشیے پر جہاں بھی آیات سجدہ آتی ہیں اندر جو ہے ایک لمبی لکیر اس آیت کے اوپر کھینچ دی جاتی ہے اور باہر حاشیے پر السجدہ کر کے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں، جیسے سورہ سجدہ کے اندر سجدہ آتا ہے، سورہ نجم کے اندر سجدہ آتا ہے، اسی طرح سورۃ العلق کے اندر بھی سجدہ آتا ہے، تو یہ سجدہ کرنا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور مستحب عمل ہے۔ ایک مسلمان شخص جو ہے وہ جب قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اور قرآن مجید کے حکم کے مطابق جو ہے وہ سجدہ کر لیتا ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ سجدہ تلاوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور یہ ایک مستحب عمل ہے، اور یہ وہ سنت ہے جن کو سنن مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی کے ساتھ ان سجدوں کو بجا لایا کرتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات سجدہ پڑھتے اور مقام سجدہ پر پہنچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی اور اہتمام کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ سجدہ کرنا واجب اور فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سجدہ ترک کر دیتا ہے
اور کسی وجہ سے سجدہ نہیں کر پاتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے ذمے اس سجدے کی قضا ہوگی۔ ہاں البتہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ یہ سجدہ کیا کرتے تھے، بہتر اور افضل عمل یہی ہے کہ انسان یہ سجدہ ترک نہ کرے، بلکہ جب بھی آیت سجدہ کو پڑھے تو ضرور سجدہ کرے۔ اس سجدے کے مستحب اور سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عمل ہے کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم یسجد فیہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نجم پڑھ کر سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخر پر سجدہ نہیں کیا، حالانکہ سورہ نجم کی جو آخری آیت ہے وہاں پر سجدہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن منبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم یسجد فلا اثم علیہ، کہ اے لوگو ہم بسا اوقات آیات سجدہ کے پاس سے گزرتے ہیں، یعنی آیات سجدہ پڑھتے ہیں، اگر تو کوئی شخص سجدہ کر لیتا ہے تو وہ اچھا کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر اور آپ کا یہ قول، یہ دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ سجدہ تلاوت واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ سنت اور مستحب عمل ہے، کر لینا بہتر ہے، اگر کوئی شخص نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اچھا شیخ، جو سجدہ تلاوت ہے کیا یہ بغیر وضو کے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کوئی شخص اگر زبانی قرآن پڑھ اور وضو میں نہ ہو تو آیت سجدہ آنے پر وہ سجدہ کر لے؟ قرآن مجید میں آنے والے سجدہ تلاوت کے حوالے سے اہل علم کے ہاں دو آراء پائی جاتی ہیں، لیکن دونوں آراء کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ یہ سجدہ بغیر وضو کے آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ فرض نماز کی طرح سجدہ ہے، جس طرح فرض نماز کے اندر طہارت، قبلہ رخ ہونا، تکبیر کہنا اور سجدے سے اٹھ کر تکبیر کہنا اور سلام پھیرنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اسی طرح اس سجدے کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ جبکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سجدہ ہے تو عبادت، لیکن یہ فرض نماز کی طرح نہیں ہے، یہ عام سجدہ ہے اور اس کے اندر طہارت یا قبلہ رخ ہونا یا اسی طرح تکبیر کہنا، یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر ضروری نہیں ہیں۔ راجح موقف جمہور کا یہی ہے کہ اس سجدہ تلاوت کا حکم جو ہے وہ نفلی نماز کا ہے، لہٰذا اس کے اندر طہارت ہونا، باوضو ہونا، استقبال قبلہ رخ ہونا اور پھر دیگر وہ تمام امور جو نماز کے لیے ضروری ہیں ان کو بجا لانا ضروری ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ المجموع کے اندر فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کا حکم نفلی نماز کا ہے، لہٰذا اس کے لیے باوضو ہونا اور قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح امام ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی کے اندر فرماتے ہیں کہ شرطھا الطہارہ و استقبال القبلہ الی آخر شروط الصلاۃ، کہ اس سجدے کے لیے طہارت اور استقبال قبلہ جیسی وہ تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جو کہ نماز کے لیے ضروری ہیں۔ اور اس حوالے سے انسان کو یہ اگر دیکھا جائے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت طہارت شرط ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، ناپاک نہیں چھو سکتے۔ تو اگر تلاوت سے پہلے ہی کوئی شخص باوضو ہو جائے، اور یہ آداب تلاوت کا حصہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں آپ باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، خوشبو لگا کر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو جب آپ نے پہلے سے ہی وضو کر لیا ہے، آپ باوضو موجود ہیں، تو جب بھی تلاوت کا سجدہ آئے گا تو آپ سجدہ کر لیں گے، آپ کے لیے کسی قسم کا اشکال باقی نہیں رہے گا۔ اور بسا اوقات انسان نماز کے اندر تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو نماز کے اندر تو وہ ساری شرائط پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں، انسان باوضو بھی ہوتا ہے، قبلہ رخ بھی موجود ہوتا ہے، تو وہاں تو کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن عمومی تلاوت میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں، اور راجح جمہور کا جو راجح موقف ہے اس کے مطابق انسان کو چاہیے کہ وہ باوضو ہو کر اور طہارت کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، تاکہ جب بھی سجدہ تلاوت آئے
اس کو سجدہ کرنے کے اندر کوئی کسی قسم کی الجھن یا مشکل پیش نہ آئے اور وہ باوضو اور طہارت کی حالت میں سجدہ تلاوت کر سکے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، آپ کی صلاحیتوں میں، آپ کے وقت میں برکت دے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ کے سامنے اور سوالات بھی آپ کے سامنے، جوابات بھی آپ کے سامنے۔ یقیناً مجھے تو بہت فائدہ ہوا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس سے بہت مستفید ہوئے ہوں گے۔ اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیں، یہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، آئندہ بھی جاری رہے گا، اور انشاءاللہ جو سوالات آپ بھیجیں گے وہ اس پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔